Assalamu alaikum, dear novel readers. Welcome to my channel. Don't copy paste my novel without permission. नावल तुम मेरा जुनून हो। नावल तुम मेरा जुनून हो, किस्त नंबर 16, अस्कला मैनी राजपूत। नूरी जिसने 4 साल दाइम शाह के वापस आने का इंतज़ार किया था, आज वो दिन आ गया। तो उसकी बेरुखी पर वो अपनी अनेक्सी में चारपाई पर ऊंधे मुँह लेटी आंसू बहा रही थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो इस कदर रंजीदा क्यों हो रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं दाइम शाह का उसे यूँ इग्नोर करना उसका नन्हा सा दिल तोड़ गया था। वो कितनी ही देर अपनी यकतरफा मोहब्बत पर आंसू बहाती रही, और फिर अम्मा बी का ख्याल आया तो अपने आंसू पोंछते उठकर बैठी थी। यूं तो दाइम शाह ने कल आना था, फिर भी अम्मा बी और नूरी के ज़िम्मे बहुत सारे काम थे। लेकिन अब दाइम शाह का अचानक आ जाना, यकीनन हवेली में और ख़ुसूसन किचन में बहुत से काम करने वाले होंगे, और उसकी अम्मा वो इसका इंतज़ार कर रही होगी। ये सोचते नूरी ने अपने हाथ की पुष्ट से अपने पठानी नैनो नकोश वाले चेहरे से आंसू रगड़ते अपना दुपट्टा सीधा किया था। दाइम शाह की मोहब्बत में वो ये तो भूल ही गई थी कि वो इस हवेली की मालकिन नहीं बल्कि नौकरानी थी, और चाहे उसके दिल के हालात जो भी हों, उसे अपना काम तो हर हाल में करना था। बस इन्हीं ख्यालात को सोचते नूरी ने अपने चेहरे पर पानी की छींटे मारी और फिर अनेक्सी से बाहर आ गई थी। अब उसका रुख शाह हवेली के किचन की जानिब था, ताकि वो काम में अपनी अम्मा का हाथ बटा सके। उसने जैसे ही लाउंज में एक कदम रखा तो दाइम शाह उस सबसे बेनियाज अपनी अम्मा साईं और नूरान के दरमियान बैठा किसी बात पर मुस्कुरा रहा था। नूरी ने आज 4 साल बाद इस शख्स को देखा था, और फिर जैसे अपनी पलकें झपकाना भूल गई थी। खूबसूरत नैनो नकुश चॉकलेटी ब्राउन बाल जो कि नफासत से सेट किए हुए थे, तराशीदा दाढ़ी और मूंछ, और सबसे बढ़कर उसके मुस्कुराते लब। उसकी हंसी को देखकर नूरी के दिल की धड़कनें तेज हुई थीं, और फिर उस पर तज़ात वो जालिम चमकती हुई आंखें जो कि हमेशा ही उसे अपने सहर में जकड़ लेती थी। नूरान किसी ट्रांस किसी कैफियत में बिना पलके झपकाई हुई खड़ी रही थी। अम्मा साईं, वैसे ये मेरे साथ ना इंसाफ़ी है। अद्दा साईं ने मेरे आने का इंतज़ार नहीं किया और निकाह कर लिया, वो भी अपनी पसंद से। मुझे ये बात कुछ हज़म नहीं हो रही। मेरा मतलब है कि अद्दा साईं और पसंद की शादी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दाइम शाह जो कि अपनी अम्मा साईं से इस बारे में इस्तफसार कर रहा था, नूरी का आना नहीं देख पाया था। वहीं नूरी वो कितनी ही देर उसके खूबसूरत नैनो नकोश को देखती रही और फिर अपने टूटे हुए दिल को संभाल ले। वो इससे पहले कि किचन की जानिब जाती, लाउंज के वस्त में मौजूद सेंटर टेबल के साथ वो टकराई और उस पर रखा वो शीशे का महंगा शोपीस अगले ही पल ज़मीन पर गिरते किरची किरची हो गया था।
حرم جو کہ دائم شاہ کی باتوں کو بڑے انہماک سے سن رہی تھی، اس شور کی آواز پر حرم سمیت دائم شاہ اور نوران نے بھی اپنی نظریں نوری کی جانب کی تھیں، جو کہ اتنا بڑا نقصان کرنے کے بعد اب پتھرائی نظروں سے زمین پر کرچی کرچی ہوئے اس شو پیس کو دیکھ رہی تھی۔ اڑے آرام سے نوری، پیچھے ہٹ جاؤ، تمہیں لگی تو نہیں؟ حرم نے ہمیشہ کی طرح لہجے میں شفقت لیے نوری کو پکارا کہ وہ جو ہکا بکا سی کھڑی تھی، اپنی بی بی جی کی آواز پر جیسے ہی نظریں اٹھائی اس جانب دیکھا تو خود پر دائم شاہ کی نظروں کو محسوس کرتے وہ فوراً ہی اپنی نظریں جھکا گئی تھی۔ وہ معاف کر دیں بی بی جی، غلطی سے ہو گیا۔ ارے نوری، کوئی بات نہیں، ٹوٹنے کی چیز تھی، ٹوٹ گئی۔ حرم کا رویہ تمام ملازموں کے ساتھ ہی بہت شفقت والا تھا، اور خاص کر اماں بھی اور نوری کے ساتھ، اس لیے اسے پرسکون ہونے کا کہتے پیچھے ہٹنے کو کہا تاکہ وہ کانچ اس کے پاؤں میں نہ کہیں لگ جائے۔ اچھا تو یہ ہے تمہاری دوست نوری؟ دائم شاہ نے قریب بیٹھی نوران سے دھیمے لہجے میں استفسار کیا تو نوران نے معصومیت سے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ وہی اماں بھی شور کی آواز پر جیسے ہی کچن سے باہر آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر انہوں نے بے ساختہ ہی نوری کی عقل پر افسوس کیا تھا، جس نے اتنا بڑا نقصان کر دیا تھا۔ اس لڑکی کا دھیان پتہ نہیں کہاں رہتا ہے۔ حرم بی بی ہمیں کچھ کہتی نہیں، اب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم ان کا نقصان ہی کرتے جائیں۔ اماں بھی نے اپنے سر پر ہولے سے چپت لگاتے اس لڑکی کی کم عقلی پر افسوس کیے، پھر آگے بڑھی اور پھر واپس مڑتے جھاڑو لیے وہ نوری تک آئی تھی۔ اب یہاں ایسے کیا کھڑی ہے؟ چل جا کر کچن میں کام دیکھ، میں یہ صاف کر کے وہیں آتی ہوں۔ اماں بھی نے اسے سخت الفاظ میں ڈانٹتے اس کا رخ کچن کی جانب کروایا اور پھر صاف صفائی کرنے لگ گئی تھی، جبکہ حرم وہ ایک بار پھر سے دائم شاہ اور نوران کے قریب آ کر بیٹھ گئی تھی۔ دائم شاہ نے نوری کی پشت کو دیکھ سر جھٹکا اور پھر سے اپنی اماں سائیں اور نوران سے باتوں میں مصروف ہو گیا تھا، اور اس کی بات کا موضوع عالم شاہ اور ریحام کا نکاح تھا۔ اگلی صبح کا آغاز ہوا تو ذویان خان نارمل سے انداز میں تیار ہوئے آفس جانے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھا۔ وہیں سالم خان اور شہید اور پریشا بھی موجود تھے، لیکن کاڑی، ہیزل اور نشا آج ناشتے کے لیے نہیں آئے تھے، اور وجہ سب کو اچھے سے معلوم تھی۔ ذویان خان نے بہت جلد خود کو سمجھا لیا تھا، یا یوں کہا جائے کہ سالم خان نے اسے اس بارے میں بہت سمجھایا تھا، اس لیے اس نے اپنے دل کو یقین دلایا تھا کہ اسے اس شراب کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے۔ اگر نشا اس سے محبت نہیں کرتی تو وہ اب نشا کو فورس نہیں کرے گا، بلکہ پوری کوشش کرے گا کہ وہ اس کے سامنے ہی نہ آئے۔ خیر ذویان خان اور سالم خان کو یوں ڈائننگ ٹیبل پر دیکھ شہید خان اور پریشا کافی مطمئن دکھائی دے رہے تھے۔ دونوں نے ہلکا پھلکا ناشتہ کیا اور پھر ہمیشہ کی طرح اپنے موم ڈیڈ سے ملتے آفس کے لیے نکل چکے تھے۔ سالم خان کا ارادہ تھا وہ جا کر کاڑی اور ہیزل سے بات کرے، انہیں ناشتے پر بلا کر لائے، لیکن پھر وہ دونوں بھی اس کے موم ڈیڈ کی طرح اتنے بڑے صدمے سے گزر رہے تھے اور انہیں کچھ وقت دینے کا سوچتے۔ وہ ذویان کو لیے آفس کے لیے نکل گیا تھا
اور دل ہی دل میں سوچ لیا تھا کہ وہ واپسی پر ان سے اس بارے میں بات کرے گا، جبکہ نشا سے بات کرنے یا اس کے سامنے جانے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ نشا سے سخت خفا تھا۔ سورج کی کرنیں کھڑکی کے راستے نشا کے چہرے پر آ کر پڑی تو اس نے پتھرائی نظروں سے کمرے میں موجود اس روشنی کی جانب دیکھا تھا، یعنی کہ صبح ہو چکی تھی۔ ہاں، ساری رات وہ ایک پل کے لیے بھی اپنی آنکھیں موندے نہیں سوئی تھی۔ اس کی حرکت کی وجہ سے اس کے موم ڈیڈ یعنی شہید خان اور پڑیشہ زاویان خان، یہاں تک کہ سالم خان بھی اس سے ناراض ہو چکے تھے۔ نشا کو اب اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا کہ اس سے زاویان خان کی محبت کو نہیں دھتکارنا چاہیے تھا۔ اگر اسے پہلے یہ بات معلوم ہو جاتی کہ سالم خان اس کا خونی بھائی ہے تو وہ کبھی بھی اپنے دل میں اس کے لیے فیلنگز نہ لاتی۔ اب اس میں قصور نشا کا بھی نہیں تھا، وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھی، اسے سالم خان اچھا لگتا تھا۔ خیر اٹھ کر بیٹھ کر ان سے ٹیک لگائے، نشا نے اپنے بکھرے بالوں کو سمیٹ کر رف سا جوڑا بنایا تھا اور پھر اپنے دونوں گھٹنوں کو سمیٹ کر اپنا سر رکھتے وہ بیڈ شیٹ کو گھورنے لگی تھی۔ سوچ کی سوئیاں مسلسل اس واقعے کی جانب جا رہی تھی جب اسے اس حقیقت کا معلوم ہوا کہ سالم خان اس کا بھائی تھا اور زاویان وہ اس سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ کیا زاوی یہ حقیقت جاننے کے بعد بھی مجھ سے محبت کرتا ہے؟ نشا خود سے سوال کر رہی تھی، لیکن افسوس اس کے پاس اپنے کسی بھی سوال کا جواب نہیں تھا کہ تبھی دروازے پر دستک ہوئی اور پھر ہیزل اور کاڑی بندر داخل ہوئے تھے۔ وہ چاہے نشا سے لاکھ خفا کیوں نہ ہو، لیکن نشا اس کی بیٹی تھی، وہ اس سے زیادہ دیر ناراض نہ رہ پائے اور اسے ناشتے کے لیے بلانے آئے تھے۔ نشا تم ٹھیک تو ہو؟ چلو اٹھو، فریش ہو کر ناشتے کے لیے چلو۔ کاڑم نے نشا کی حالت کو دیکھ ایک سرد سانس اندر کھینچی تھی، جبکہ ہیزل وہ خود کو مضبوط کی آگے بڑھے نشا کے قریب بیٹھتے اس سے کہنے لگی۔ تو نشا نے اپنی آنسوؤں سے بھری آنکھیں اٹھائی، اپنے موم کی جانب دیکھا تھا اور اگلے ہی پل ضبط کھوتے وہ اپنی موم کے سینے سے لگے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ کہ میں اتنی بڑی ہوں کہ کوئی مجھ سے بات نہیں کرے گا؟ میرا کیا قصور کیا ہے موم؟ آخر میرا قصور کیا ہے؟ نشا کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ وہ ساری رات یہ سوچتے پاگل ہو رہی تھی کہ آخر اسے کس بات کی سزا دی گئی تھی۔ نشا کا یوں پھوٹ پھوٹ کر رونا ہیزل اس سے شدت سے اپنے سینے میں بھینچ گئی تھی۔ کاڑی بھی تیزی سے آگے بڑھے نشا کی دوسرے جانب بیٹھا تھا۔ تمہارا کوئی قصور نہیں ہے نشا، تم کیوں خود کو سزا دے رہی ہو؟ بلکہ قصور ہمارا ہے، ہاں ہم دونوں کا قصور ہے۔ ہمیں تمہیں اس بارے میں بہت پہلے ہی بتا دینا چاہیے تھا۔ تمہارا کوئی قصور نہیں ہے میری بچی۔ کاڑب کی آنکھوں سے آنسو بہتے اس کی داڑھی میں جذب ہو رہے تھے۔ وہ اپنی بیٹی کو یوں ٹوٹتی بکھرتی حالت میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ہاں کاڑی بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے نشا، ساری غلطی ہماری ہے، ہمیں تم سے حقیقت کو نہیں چھپانا چاہیے تھا۔ ہمیں معاف کر دو نشا، تمہاری اس حالت کے ذمہ دار ہم ہیں۔ ہم تم سے معافی مانگتے ہیں نشا، ہمیں معاف کر دو۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھے اپنی اس غلطی کی معافی مانگ رہے تھے جو کہ جانے انجانے میں وہ کر چکے تھے۔ ہاں انہیں برسوں پہلے ہی نشا کو اس سچائی کے بارے میں بتا دینا چاہیے تھا، بلکہ جب نشا اس کے سامنے یہ سوال رکھتی تھی کہ اس کا نکاح زاویان سے کیوں کیا جا رہا ہے بلکہ سالم خان سے کیا جائے، انہیں تب بھی یہ حقیقت انہیں بتا دینی چاہیے تھی۔ لیکن نہیں، ہیزل اور کاڑب نے اس بات کو سنجیدہ نہ لیا اور آج جب نشا کو یہ بات پتہ چلی تو بہت دیر ہو چکی تھی اور وہ اس سب کے لیے خود کو معاف نہیں کر پا رہے تھے۔
نہیں، آپ کو معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے موم، سب میری غلطی ہے۔ مجھے اپنے شوہر کے سوا کسی دوسرے کے بارے میں سوچنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ سارا قصور میرا ہے موم، مجھے معاف کر دیں۔ نشا کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا کہ زاویان خان کی محبت کو ٹھکرائے اس نے بہت غلط کیا تھا، اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچائے۔ آج وہ اسی حالت میں موجود تھی۔ اسے زاویان خان کو یوں دھتکارنا نہیں چاہیے تھا۔ نشا نے گویا اپنی غلطی مان لی تھی۔ نشا کتنی ہی دیر اپنی موم کے گلے سے لگے یوں ہی روتی رہی۔ کاڑی بوڑھ ہیزل نے بھی اسے چپ کروانے کی کوشش نہ کی کہ وہ رو کر اپنے دل کا غبار ہلکا کر لے۔ پھر کچھ ہی دیر کے بعد کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ بس ان تینوں کی سانسوں کی آواز آ رہی تھی، اور پھر یکدم ہی کاڑم نے نشا کے سر پر ہاتھ رکھے اسے مخاطب کیا تھا۔ نشا، اب بھی سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے میری بچی۔ ہاں، تم سب کچھ ٹھیک کر سکتی ہو، سب کے ساتھ نارمل ہو جاؤ یوں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ خان پیلس کے ماحول کو پہلے جیسا کرنے کا صرف ایک ہی راستہ تھا کہ نشا ساری باتوں کو بھولتے ایک بار پھر سے نارمل ہو جائے، وہ سب کے ساتھ یوں ہی ہنسے کھیلے مسکرائے۔ نشا نے اپنے ڈیڈ کی آواز پر نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھا تھا کہ کیا زاویان اس حقیقت کو جاننے کے بعد کہ نشا اس سے نہیں بلکہ سالم خان کو پسند کرنے لگی تھی اسے قبول کرے گا۔ لیکن ڈیڈ، وہ زاوی مجھے معاف نہیں کرے گا کہ میں سالم۔ اس بات کا زاوی کو علم نہیں ہے نشا۔ اپنے ڈیڈ کی آواز پر نشا نے آنکھوں میں ڈھیر حیرانگی لیے ان کی طرف دیکھا تھا کہ کیا مطلب زاویان خان کو اس بارے میں معلوم نہیں تھا؟ ہاں، میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، زاوی کو اس بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ بات صرف ہم سب بڑوں اور سالم خان کے درمیان میں ہی ہے، اسی لیے میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم سب کچھ ٹھیک کر سکتی ہو۔ کاڑم نے جیسے نشا کی یہ پریشانی بھی دور کر دی تھی۔ اپنے ڈیڈ کی بات کو سن نشا کو کچھ تسلی ہوئی تھی۔ زاویان کو اس حقیقت کا علم نہیں تھا۔ تو وہ اسے کسی نہ کسی طرح راضی کر لے گی، اور پھر اسے سالم خان سے بھی تو معافی مانگنی تھی۔ انجانے میں اس نے سالم خان کا بھی دل دکھایا تھا، بلکہ اپنی بے وقوفانہ باتوں سے اپنے اور سالم خان کے درمیان موجود دوستی کے رشتے کو بھی داؤ پر لگا دیا تھا۔ نشا نے اپنے ہاتھ کی پشت سے اپنے گالوں پر بہتے آنسوؤں کو رگڑتے دل میں پختہ ارادہ کیا تھا کہ بہت جلد وہ سب کچھ ٹھیک کر دے گی، اور اس کے پختہ ارادوں کو جان کاڑی بوڑھ ہیزل نے اسے ڈھیروں دعائیں دی تھی۔ چلو شاباش، اب اٹھو، ہم ناشتے کے لیے چلتے ہیں۔ کچھ پل کے بعد نشا کے کمرے سے کاڑی اور ہیزل کے ساتھ نشا بھی قدرے فریش ہوئی نکلی تھی، اور اب ان کا رخ نیچے ڈائننگ ٹیبل کی جانب تھا جہاں شہیر خان اور پریشا موجود تھے۔ نشا نے انہیں دیکھتے ہی اپنی آنکھوں کو میچ کر کھولا تھا، یوں جیسے وہ خود میں ہمت جمع کر رہی ہوں۔ ہاں، جانتی تھی کہ اس کی حرکتوں کی وجہ سے ضرور شہیر خان اور پریشا بھی اس سے ناراض ہوں گے۔ خیر،
اب اس نے سب کچھ ٹھیک کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، اس لیے مضبوطی سے اپنے قدم آگے کی جانب بڑھائے۔ وہ شہیر اور پریشا کے قریب آ کر رکی اور پھر انہیں سلام کیا تھا۔ شہیر خان اور پریشا، جو کہ نشا کو اپنے سامنے دیکھ قدرے حیران ہو رہے تھے کہ انہیں یہی لگ رہا تھا وہ آج بھی اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلے گی، اسے نارمل سے انداز میں ڈائننگ ٹیبل پر آتا دیکھ اس کا حیران ہونا تو بنتا تھا۔ خیر جو بھی تھا، شہیر خان اور پریشا نشا کو ہمیشہ سے اپنی بیٹی مانتے آئے تھے۔ وہ نہ صرف زاویان خان کی ملکوہا بلکہ واقعی میں ان کی بیٹی بھی تھی، اس لیے دونوں نے خوش دلی سے اس کی سلام کا جواب دیتے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ ان کے اس انداز پر جہاں نشا کچھ پرسکون ہوئی، وہیں کاڑی بوڑھ ہیزل کے چہرے پر بھی اطمینان اندر آیا تھا۔ کاڑی بوڑھ ہیزل وہ بھی آگے بڑھے سلام کیے اپنی مخصوص نشست پر بیٹھ چکے تھے جب کاڑی نے شہیر خان کو مخاطب کیے ساڑی اور زاویان کے بارے میں پوچھا تھا، اور نشا وہ بھی اپنے ڈیڈ کے سوال پر پوری توجہ سے شہید خان کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ جب اگلے ہی پل شہید خان کی بات کو سنتے اس کا چہرہ مرجھا گیا تھا کہ وہ دونوں بھی کچھ دیر پہلے ہی آفس کے لیے نکل چکے تھے۔ کوئی بات نہیں نشا، وہ جب آفس سے آئیں گے تب تم ان سے بات کر لینا، بلکہ آج زاویان کی پسند کا کچھ اچھا سا بنا لو، اسے تمہارے ہاتھ کی ہر چیز بہت پسند ہے۔ کوئی بات نہیں نشا، جب وہ آفس سے آئیں گے تب تم ان سے بات کر لینا، بلکہ آج زاویان کی پسند کا کچھ اچھا سا بنا لو، اسے تمہارے ہاتھ کی ہر چیز بہت پسند ہے۔ یہ سن کہ زاویان خان اور ساڑم خان آفس جا چکے تھے، نشا کا چہرہ مرجھا گیا تھا، جسے ہیزل نے بخوبی محسوس کیا، اور پھر اگلے ہی پل نرمی سے اس کے کان کے قریب جھکتے اسے مخلصانہ مشورہ دیا تھا کہ وہ یوں اپنا دل چھوٹا نہ کرے، کچھ ہی دیر میں یقیناً شام کو جب وہ واپس آئیں گے تو نشا سے بات کر لے، اور پھر زاویان کا غصہ دور کرنے کے لیے اس کے لیے کچھ اچھا سا بنا دے۔ اپنی موم کا آئیڈیا سن نشا کافی مطمئن ہوئی تھی۔ زاویان خان اکثر اس سے فرمائش کرتا تھا کہ وہ اس کی پسند کا کچھ بنا دے، اور نشا وہ نخرے دکھاتے کبھی بھی زاویان کی فرمائش کو پورا نہیں کرتی تھی، لیکن آج وہ بڑی خوش دلی سے زاویان کے لیے کچھ اچھا سا بنانے کا سوچنے لگی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر یوں تو خاموشی تھی، لیکن سب کے درمیان موجود وہ خلا دور ہو چکا تھا۔ شہیر خان اور پریشا کے دل میں نشا کے لیے ہمیشہ سے محبت تھی، اور اب بھی محبت ہی تھی۔ ہاں، وہ نشا کے اس فیصلے کی قدر کرتے تھے کہ اگر وہ زاویان کے ساتھ رخصتی نہیں چاہتے تو وہ اسے فورس نہیں کریں گے۔ خیر اب یہ تو وقت نے طے کرنا تھا کہ آگے ان کی زندگیوں میں کیا ہونا تھا۔ عالم شاہ آج بھی کمرے کا دروازہ باہر سے لاک کرتے جا چکا تھا۔ خیر وہ فریش ہوئے، کافی بہتر محسوس کر رہی تھی، اور اب کمرے سے باہر تو نہیں جا سکتی تھی، اس لیے بالکنی کا دروازہ کھلے وہیں کھڑی ہو گئی تھی۔ جب 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ اسے لان میں ایک اجنبی شخص دکھائی دیا تھا۔ وہ موبائل فون کان سے لگائے قدرے حشاش بشاش سا فون کال پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ ریحام نے مزید غور کیا تو اس کے نینو نقوش عالم شاہ سے مل رہے تھے، اور پھر اس کی آنکھوں کا رنگ وہ بھی تو عالم شاہ کی آنکھوں جیسا تھا۔ ریحام کے دماغ میں یکدم ہی کچھ کلک سا ہوا، اسے بے ساختہ ہی اماں بی کی بات یاد آئی کہ عالم شاہ کا ایک چھوٹا بھائی اور ایک چھوٹی بہن ہے۔ ہاں، اس کی چھوٹی بہن یعنی کہ نوران شاہ
سے تو وہ مل چکی تھی، اور اماں بھی کے کہے کے مطابق عالم شاہ کا چھوٹا بھائی وہ امریکہ اپنی پڑھائی مکمل کرنے گیا تھا۔ تو کیا عالم شاہ کا بھائی واپس آ گیا تھا؟ ریحان دائم شاہ کو دیکھتے اب یہ سوچ ہی رہی تھی کہ دائم شاہ کی نظر سرسری طور پر اپنے ادا سائیں کے کمرے کی جانب اٹھی، اور پھر ان کی بالکنی میں کھڑی اس عورت کو دیکھ کر وہ کچھ پل کے لیے ٹھٹک گیا تھا۔ اپنے پاپا سائیں اور پھر اپنی اماں سائیں سے وہ عالم شاہ اور ریحان کے نکاح کی ساری حقیقت تو جان چکا تھا، اور یہ بھی جان چکا تھا کہ عالم شاہ اس کی بھابھی کو کمرے سے باہر نہیں نکلنے دیتا۔ خیر وہ جو اس وقت آلیار سے بات کر رہا تھا بے ساختہ ہی اپنا ہاتھ ہوا میں لہراتے اپنی بھابھی کو دور سے ہی سلام کہا۔ تو ریحان جو کہ نظریں اسی پر جمائی تھی، اس کی اس حرکت پر ہڑبڑا کر بالکنی سے 2 قدم پیچھے لیے تھے، اور پھر فوراً ہی اپنا رخ پلٹتے تیزی سے کمرے میں بند ہو گئی تھی، جیسے اسے دائم شاہ کی یہ حرکت ناگوار گزری ہو۔ وہیں دائم شاہ اس نے بے ساختہ ہی اپنے سر پر چپت لگائی تھی کہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کہیں اس کی بھابھی نے اس کی بات کا غصہ ہی نہ کر لیا ہو۔ ارے یار، لگتا ہے بھابھی غصہ کر گئی۔ کیا ہوا؟ کون سی بھابھی؟ دائم شاہ نے اپنے سر پر ہولے سے چپت لگاتے منہ میں بڑبڑایا، تو اس کی بڑبڑاہٹ کو فون کان پر موجود آلیار نے بخوبی سنا تھا، اور پھر فوراً یہ سوال کیا تو اس کے سوال کو سن دائم شاہ نے سر جھٹکا تھا۔ ارے ہاں یار، وہ عطا سائی نے کچھ دن پہلے نکاح کر لیا۔ کیا؟ یہ دن بدن تیرے جوکس کو کیا ہوتا جا رہا ہے دائم؟ یہ عالم بھائی نے نکاح کر لیا، وہ بھی تیرے بغیر؟ میں یہ مان ہی نہیں سکتا۔ دوسری جانب آلیار نے دائم شاہ کی بات کو سنتے ہوا میں اڑا دیا تھا۔ اس نے اس بات پر 1% بھی یقین نہیں کیا تھا کہ دائم شاہ کے بغیر عالم شاہ کوئی فیصلہ کر سکتا تھا۔ ہاں کہ بچے، میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ عطا سائی نے کچھ دن پہلے نکاح کر لیا، اور یہ بات مجھے حویلی میں آ کر پتہ لگی، اور میرا ری ایکشن بھی کچھ ایسا ہی تھا، لیکن یہ حقیقت ہے۔ میں اتنی چھوٹی سی عمر میں ہی دیور بن گیا ہوں۔ دائم شاہ نے آلیار کے ہنسنے کی بھرپور ایکٹنگ کرتے پھر سنجیدہ انداز میں اسے حقیقت سے آگاہ کیا کہ وہ جو کہہ رہا تھا بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اس کے عطا سائی واقعی میں کچھ دن پہلے نکاح کر چکے تھے، اور جو حال اس خبر کو سن کر دائم شاہ کا تھا، آلیار کا اس سے کم نہ تھا۔ دائم کی وجہ سے عالم شاہ کی اکثر آلیار سے بھی بات ہوا کرتی تھی، اور دونوں کے درمیان کافی اچھی دوستی بھی ہو چکی تھی۔ آلیار کہیں نہ کہیں عالم شاہ کے رعب و دبدبے اور غصیلے انداز سے ڈرتا تھا، وہیں اس کی بے تحاشا عزت بھی کرتا تھا۔ خیر دائم شاہ کے منہ سے عالم شاہ کے نکاح کا سنتے آلیار نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا ہے کہ کچھ دیر بعد انہیں کال کر کے نکاح کی مبارکباد دے گا، اور ایسا کیے یقیناً وہ عالم شاہ سے اچھی خاصی ڈانٹ کھانے والا تھا۔ نشا کو چائنیز بہت پسند تھا، اور نشا کو کوئی چیز پسند ہو اور زاویان کو پسند نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس لیے زاویان کا فیوریٹ فوڈ بھی چائنیز ہی بن چکا تھا۔ اس لیے نشا نے آج پوری دل لگی اور محنت سے زاویان کے لیے چائنیز بنائے اسے ڈائننگ ٹیبل پر لگایا تھا۔
وہ جو پچھلے 2 سے 3 گھنٹے میں کچن میں بند تھی۔ ہیزل اسے دیکھنے آئی تو اسے پوری دل جمعی سے زاویان کے لیے تیاری کرتے دیکھ وہ بے تحاشا خوش ہوئی تھی۔ موم، اچھا ہوا آپ آ گئی، ٹیسٹ کر کے بتائیں کہ کیسا بنا ہے۔ نشا، جو کہ آج بے حد کنفیوز ہو رہی تھی، اپنی موم کو دیکھتے اس سے پہلے کہ ان کے لیے پلیٹ میں کچھ نکالتی، ہیزل نے اسے فوراً ہی ٹوکا تھا۔ نہیں نشا، سب سے پہلے زاویان ٹیسٹ کرے گا اور یقیناً تم نے بہت اچھا بنایا ہوگا۔ اب ایسا کرو کہ کمرے میں جا کر خود بھی ریڈی ہو جاؤ۔ ہیزل نے اس کے بدن پر وہی کل والے کپڑے دیکھ کر اس سے یہ بات کہے باتوں ہی باتوں میں سمجھانا چاہا کہ کھانا بن چکا تھا تو اب اسے زاویان کے لیے اچھا سا تیار بھی ہو جانا چاہیے تھا۔ میں ریڈی ہی ہوں موم۔ نشا کا واقعی دل نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کیے انکار کرتی، ہیزل نے اسے فوراً ہی ٹوکا تھا۔ دیکھو نشا، میرا نہیں خیال کہ مجھے تمہیں اس بارے میں سمجھانے کی ضرورت ہے، لیکن پھر بھی میں تمہیں سمجھا دیتی ہوں کہ زاویان تمہارا شوہر ہے، تمہیں اس کے لیے بن سنور کر رہنا چاہیے۔ ہاں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ مرد کے دل کا راستہ اس کے پیٹ سے ہو کر گزرتا ہے، تمہیں زاویان کو اس کی پسند کی ہر چیز بنا کر دینی چاہیے، لیکن تھوڑی توجہ خود پر بھی دو نشا۔ زاویان کو جیسا پسند ہے تم ویسے تیار رہا کرو۔ تم میری بات سمجھ رہی ہو نا نشا؟ ہیزل نے آگے بڑھے نشا کا ہاتھ اپنے تھامے اپنے دونوں ہاتھوں میں رکھتے اسے نرمی سے سہلاتے، پھر نشا کو بڑے ہی پتے کی بات سمجھانا شروع کی تھی۔ اپنی موم کی بات کو سنتے اور سمجھتے نشا نے گہرا سانس بھرا تھا۔ ہاں، وہ اپنی موم کی باتوں کے پیچھے کا مطلب اچھے سے سمجھ چکی تھی کہ وہ اسے تیار ہونے کا کیوں کہہ رہی تھی۔ خیر، اب وہ اپنی موم کی بات کا انکار نہیں کرنا چاہتی تھی اور پھر زاویان خان کو بھی تو منانا تھا، اس لیے ہاں میں سر ہلا دیا تھا کہ ٹھیک ہے، وہ زاویان کے آنے سے پہلے اپنے کمرے میں جا کر ریڈی ہو جاتی ہے۔ وارڈروب کھولے، اس میں سے ایک ریڈ کلر کا ڈریس اٹھائے۔ نشا ڈریسنگ روم میں بند ہو گئی تھی کہ زاویان خان کا فیوریٹ کلر ریڈ تھا اور وہ ہمیشہ سے نشا سے فرمائش کرتا تھا کہ وہ ریڈ کلر زیادہ پہنا کرے، لیکن نشا وہ اس کی بات کے برعکس لائٹ کلرز ہی پہنا کرتی تھی۔ خیر، آج سب کچھ زاویان کی پسند کا ہو رہا تھا، اس لیے اس نے اپنے ڈریس کا کلر بھی زاویان کی پسند کا یعنی کہ ریڈ ہی چنا تھا۔ زاویان خان اور سالم خان کی گاڑی جیسے ہی حویلی کے پورچ میں آ کر رکی تو نشا کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ وہ جو اس وقت اپنے کمرے میں موجود ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے لبوں پر لپسٹک لگا رہی تھی، اس کا دل تیزی سے دھڑکتا پسلیاں توڑ کر جیسے باہر آنے کو تھا۔ آج پہلی بار زاویان کو سوچتے اس کی حالت یوں خراب ہو رہی تھی۔ خیر، اپنے دل کی تیز ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالے وہ اپنی تیاری میں مصروف ہو گئی تھی۔ زاویان خان اور ساڑی فریش ہوئے اپنے اپنے کمروں سے باہر نکلے اور اب ان کا رخ ڈائننگ ٹیبل کی جانب تھا، جہاں شہین خان اور پریشا سمیت کاڑی اور ہیز پہلے ہی موجود تھے۔ سالم خان، جو کہ ان کے کمرے میں انہیں کھانے کے لیے بلانے جانے والا تھا،
انہیں ڈائننگ ٹیبل پر دیکھ اس کے لبوں پر مسکان آ گئی تھی۔ اس نے آگے بڑھے اپنے دونوں موم ڈیڈ یعنی کہ شہیر خان اور پریشا سمیت گاڑی پر ہیزل کو بھی سلام کہا، اور پھر ہمیشہ کی طرح ہیزل کی پیشانی پر ایک محبت بھرا لمس چھوڑ دے وہ اپنی مخصوص نشست پر بڑا جمان ہو گیا تھا۔ وہیں زاویان خان بھی سنجیدگی سے سلام کرتے اپنی نشست پر بیٹھ چکا تھا۔ نشا اس وقت کچن میں موجود مزید کچھ تیاریاں کروا رہی تھی۔ ابھی تک زاویان نے نشا اور نشا نے زاویان خان کو نہیں دیکھا تھا، اور پھر جیسے ہی اگلے ہی لمحے وہ پانی کا جگ تھامے کچن سے باہر آئی تو زاویان کی نظر سرسری طور پر اٹھی تھی۔ نشا کے اس روپ کو دیکھ اس نے بے ساختہ ہی اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ سر تا پیر اس کی پسند کے مطابق تیار ہوئی تھی۔ وہ جو بھی کچھ دیر پہلے ڈائننگ ٹیبل پر موجود چائنیز فوڈ کو دیکھ حیران ہو رہا تھا، اب نشا کا یہ جان لیوا روپ دیکھنے کے بعد جیسے کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ اور پھر یکدم ہی دماغ میں نشا کی بے وفائی آئی تو فوراً ہی اپنی نظروں کا زاویہ بدلتے سالم خان کو دیکھنے لگ گیا تھا۔ نشا جو کہ ابھی کچھ دیر پہلے شہید خان اور پریشا سے مل کر سلام کہے کچن میں گئی تھی، اب سالم خان اور زاویان کو ڈائننگ ٹیبل پر موجود پا کر دھیمی سی آواز میں سلام کیا تو زاویان خان اور سالم خان دونوں نے اس کی سلام کا جواب نہ دیتے اپنی پلیٹ میں سرو کرنا شروع کیا تھا۔ زاویان نے چائنیز فوڈ کو مکمل طور پر اگنور کرتے اپنے لیے پلیٹ میں قورمہ نکالا تھا۔ ہاں، وہ نشا سمیت اس کی ہر چیز کو ترک کر چکا تھا۔ زاویان کی بے رخی پر نشا نے بے دلی سے اپنی موم کی جانب دیکھا تھا، جس پر ہیزل نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں پرسکون ہونے کا اشارہ کرتے اپنی کوشش جاری رکھنے کو کہا تو نشا نے ایک بار پھر سے خود میں ہمت جمع کی اور زاویان کی برابر والی کرسی پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ زاوی، میں نے تمہارے لیے چائنیز بنایا ہے، تم ٹیسٹ کر لو۔ نشا نے دھیمے اور نرم لہجے میں زاویان کو مخاطب کرتے کہا، جیسے ان دونوں کے درمیان کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اور زاویان خان، وہ نشا کے اس پرسکون انداز کو دیکھ سر تا پیر سلگ رہا تھا۔ وہ کیسے کسی اور کی محبت کا دعویٰ کرنے کے بعد اس کے سامنے آج سج سنور کر کھڑی تھی۔ زاویان خان کو جیسے یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے دل میں نشا کے لیے بدگمانی بڑھتی جا رہی تھی کہ وہ نہ جانے کس کے لیے یوں تیار ہوئے تھی اور پھر یہ کھانے کا اہتمام بھی کیا تھا۔ خیر، وہ جو روٹی کا نوالا بناتے اپنے لبوں کی جانب لے جانے لگا تھا، نشا کا یوں کرسی گھسیٹ کر اس کے قریب بیٹھنے پر تضاد اسے یوں مخاطب کرنا، زاویان نے اگلے ہی پل اپنے ہاتھ میں موجود نوالا وہیں پلیٹ میں رکھا تھا اور پھر تن فن کرتا اپنی کرسی سے اٹھتا۔ وہ ڈائننگ ایریا سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا جا چکا تھا۔ اس کی اس حرکت پر جہاں سب بڑوں نے پریشانی سے ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا، وہیں نشا کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو جمع ہو گئے تھے، جنہیں پیچھے کی جانب دھکیلتے وہ اپنا چہرہ جھکا گئی تھی۔ زاویان کا یوں بنا کچھ کھائے ڈائننگ ٹیبل سے اٹھنا، سالم خان کے حلق سے اب کہاں نوالا اترنا تھا، اس لیے وہ بھی سب سے ایکسکیوز کرتا اپنی نشست سے کھڑا ہو گیا تھا۔
اور اس سے پہلے کہ وہ بھی زاویان کی طرح وہاں سے چلا جاتا، نشا نے اسے پکارا تھا، آئی ایم سوری سارم، مجھے معاف کر دو۔ نشا کے ان الفاظوں نے سارم خان کے قدموں کو روک لیا تھا۔ ہاں، وہ جتنا بھی سنگ دل بن جاتا، اپنے رشتوں کے معاملے میں وہ موم تھا۔ وہ جو بچپن سے اس حقیقت کو جانتا تھا کہ نشا اس کی بہن ہے، اسے ہمیشہ بہنوں والا مان اور عزت دیتا آیا تھا، آج اس سے یوں خفا ہونا اسے بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن وہ مجبور تھا۔ نشا نے حرکت ہی ایسی کی تھی کہ وہ اسے دیکھنے اور اس سے بات کرنے سے کترانے لگا تھا۔ نشا کے ان الفاظوں پر سارم خان نے گہرا سانس بھرا اور ابھی ایک قدم مزید اٹھایا ہی تھا کہ نشا نے ایک بار پھر سے اسے پکارا تھا۔ اپنی بہن کو معاف کر دو سارم، کہ اب میں اتنی بری ہوں کہ تم مجھے دیکھو گے بھی نہیں، مجھ سے بات نہیں کرو گے۔ نشا جو کہ بڑے ضبط سے ہڑی تھی، آخرکار یہ الفاظ کہتے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے تھے، اور وہیں سارم خان اس کی ناراضگی نشا کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو دیکھ ختم ہو گئی تھی۔ نشا کی اس بات کو اس کی بچکانہ حرکت سمجھتے سارم خان نے اسے معاف کر دیا تھا اور پھر آگے بڑھے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ میں تم سے ناراض نہیں ہوں نشا، تم میری بہن ہو، میرے دل میں تمہاری بے تحاشا عزت ہے۔ سارم خان نے نشا کے سر پر ہاتھ رکھتے اسے یہ چند الفاظ کہے معتبر کر دیا تھا۔ میں سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتی ہوں سارم، تم پلیز زاوی کو سمجھاؤ کہ وہ مجھے معاف کر دے، میں اس کے ساتھ اپنے رشتے کو نبھانا چاہتی ہوں، وہ مجھے یوں اگنور نہ کرے، مجھے بہت برا لگ رہا ہے۔ زاویان خان جس انداز سے کرسی سے اٹھ کر گیا تھا، یقیناً اسے نشا پر بے تحاشا غصہ تھا۔ نشا اچھے سے جان چکی تھی، اس لیے سارم خان سے اپنی سفارش کرنے کو کہا تھا کہ وہ زاویان خان کو سمجھائے کہ وہ نشا سے یوں بے رخی نہ برتے، اسے زاویان کے لاڈ پیار کی عادت تھی۔ اسے کچھ وقت دو نشا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بلکہ تم زاوی کو اپنی بات کا یقین دلاؤ کہ تم اس رشتے کو نبھانا چاہتی ہو، اسے یقین کرواؤ کہ تم اس رشتے کو ختم نہیں کرنا چاہتی، اور اس دن جو کچھ تم نے کہا وہ محض جذبات میں آئی کہا تھا، کیونکہ تمہارا نام کسی اور کے ساتھ زاوی ہرگز بھی برداشت نہیں کر پائے گا۔ جب تم اس بات کا یقین دلوا دو گی تو یقیناً اس کی ناراضگی ختم ہو جائے گی۔ سارم خان نے نشا کو مخلصانہ مشورہ دیا تھا۔ زاویان خان کی ضدی انداز کو خان پیلس کا ایک ایک فرد اچھے سے جانتا تھا۔ ہاں، وہ کبھی کبھار ضد کرتا تھا، لیکن اس کی ضد کے آگے پھر سب کو ہارنا ہی پڑتا تھا۔ وہ ضد کا بہت پکا تھا، یہ بات نشا بھی اچھے سے جانتی تھی، اس لیے سارم خان کی بات پر ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ ایسا کرو کہ تم کھانا کھاتے زاوی کے لیے کھانا اس کے کمرے میں ہی لے آنا، میں تب تک اسے سمجھاتا۔ ہاں، اگر سارم خان کو زاویان خان عزیز تھا تو نشا بھی اس کی بہن تھی، وہ اسے یوں اداس نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے اس کی پریشانی کا حل نکالا تھا کہ اس نے اگر اتنی محنت سے زاویان کے لیے اس کی پسند کا کچھ بنایا تھا تو وہ اسے سمجھاتا ہے۔ وہ کچھ دیر کے بعد کھانا اس کے کمرے میں لے آئے، جس پر نشا کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے، اور پھر وہ ہاں میں سر ہلا گئی تھی، اور سارم خان
وہ زاویان کے کمرے کی جانب چل دیا تھا، جبکہ پیچھے سب بڑے سالم خان کی سمجھداری پر اسے ڈھیروں دعائیں دے رہے تھے۔ نوری جلدی جلدی ہاتھ چلا، ابھی یہ کباب بھی فرائی کرنے ہیں۔ بی بی جی کا خاص حکم تھا کہ دائم شاہ سائیں کو کباب بہت پسند ہیں تو ہم یاد سے بنا دیں۔ نوری جو کہ پچھلے 1 گھنٹے سے کام میں مصروف تھی اور کافی حد تک سنبھل بھی گئی تھی، اپنی اماں سائیں کی بات پر ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ہاں، ہمیشہ کی طرح دائم شاہ کا نام سنتے اس کے دل کی دھڑکنیں بے تحاشا تیز ہوئی تھی۔ خیر، وہ ہاں میں سر ہلائے اب کباب فرائی کرنے لگی تو اگلے ہی پل شیلف پر رکھا اماں بھی کا موبائل رنگ ہوا تھا۔ اماں، وہ تیرا فون بج رہا ہے، اسے بھی دیکھ لے۔ نوری نے کباب فرائی کرتے ہوئے مصروف سے انداز میں اپنی اماں کو مخاطب کیے کہا تو اماں بھی نے چھوٹے گوشت کی کڑاہی کو چولہے سے اتارتے سائڈ پر رکھا اور پھر جا کر اپنا موبائل اٹھایا تھا۔ ہاں ہاں، میں بالکل ٹھیک ہوں، تو سنا ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے۔ ارے ہاں، یہ تو بہت اچھا کیا تم نے۔ چلو ایسا کرو، تم انہیں صبح لے کر آ جانا۔ کال پر دوسری جانب نہ جانے کون تھا، اور اماں بھی وہ اس کی بات سنتے مسکراتے اسے جواب دے رہی تھی، جس پر نوری بھی کافی حیران ہوئی تھی۔ خیر، وہ سر جھڑکتے اپنے کام میں مصروف ہو گئی تو اماں بھی نے کچھ دیر کے بعد کال بند کرتے موبائل واپس سے شیلف پر رکھ دیا تھا۔ کیا ہوا اماں، کس کی کال تھی اور کس سے کل آنے کا کہہ رہی ہے؟ کال بند ہوتے ہی نوری نے لہجے میں حیرانگی لیے استفسار کیا تو اپنی اماں کی بات کو سنتے اگلے ہی پل اس کے ہاتھ میں موجود چمچ زمین بوس ہوا تھا۔ ہاں، وہ میں تیری شاہدہ آنٹی ہے نا، اس سے بات کر رہی تھی۔ وہ اس کی نظر میں ایک رشتہ ہے تو میں نے کہا کل ہی لڑکے والوں کو لے کر آ جائے تو کل اچھا سا تیار ہو جانا۔ وہ پچھلی عید پر ہڑم بی بی نے جو تجھے جوڑا لا کر دیا تھا نا، وہی پہن لینا، وہ بہت اچھا لگتا ہے تجھ پر۔ اپنی اماں سائیں کی بات کو سنتے نوری کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو اماں، مجھے کوئی شادی نہیں کرنی، اور تو وہ شاہدہ آنٹی کو منع کر دے کہ وہ کسی کو بھی یہاں نہ لے کر آئے، میں کسی کے سامنے نہیں آنے والی۔ جذبات میں آئے نوری کی آواز بلند ہو چکی تھی۔ وہ یہاں اپنے شاہ سائیں کے خواب اپنے دل میں پچھلے 4 سالوں سے سجا رہی تھی، اور اب جو وہ واپس آئے تھے تو اس کی اماں اس کی شادی کسی اور سے کرنا چاہ رہی تھی۔ ایسا نوری ہرگز بھی نہیں چاہتی تھی۔ خبردار نوری، جو تیری آواز اونچی ہوئی اور میری بات کا انکار کرنے کی تیری ہمت بھی کیسے ہوئی؟ میں نے تجھ سے تیری رائے نہیں پوچھی بلکہ فیصلہ سنایا ہے، اور اب جلدی سے وہ کباب ہلا ورنہ جل جائیں گے۔ اماں بھی نوری کے جواب اور اس کے لہجے کی تیزی کو دیکھ کافی حیران تھی۔ آج سے پہلے اس نے اپنی اماں کی کسی بات کا انکار نہیں کیا تھا، اور آج کیسے دھڑلے سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے انکار کر رہی تھی کہ وہ کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ خیر، اسے ڈانٹ ڈپٹ کر چپ کرواتے پھر کھانے کو ڈشز میں نکالنے لگ گئی۔
کیونکہ اب سے کچھ دیر کے بعد شاہ حویلی کے تمام افراد نے ڈائننگ ٹیبل پر آ جانا تھا اور انہیں تیز تیز ہاتھ چلائے سب کام نپٹانے تھے. پھر وہ انیکسی میں جا کر نوری کی اچھی خاصی کلاس لینے کا ارادہ رکھتی تھی. یہاں میرا دل جل رہا ہے اور اماں کو کبابوں کی پڑی ہے. نوری ناک منہ پھلائے بڑبڑاتے ہوئے کباب کو ٹرے میں نکالنے لگ گئی تھی، جبکہ دل ہی دل میں اس نے بھی پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ کسی اور سے شادی ہرگز نہیں کرے گی. ہاں، وہ جیسے اونچے خواب دیکھ رہی تھی ویسا ہونا بھی ممکن نہیں تھا. ہاں، وہ اس حقیقت کو اچھے سے جانتی تھی کہ اس کے اور چھوٹے شاہ سائی یعنی کہ دائم شاہ کا کوئی جوڑ نہیں تھا اور ان کی شادی بھی ناممکن ہی تھی. لیکن وہ اپنے شاہ سائی کے علاوہ کسی اور سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی. وہ ساری عمر یوں ہی ان کو دیکھتے گزار دینا چاہتی تھی. خیر، اب دونوں ماں بیٹی میں سے کس کے پختہ ارادوں نے کامیاب ہونا تھا، یہ تو وقت نے طے کرنا تھا. دھیرے دھیرے شاہ حویلی کے تمام افراد ڈائننگ ٹیبل پر جمع ہونے لگ گئے تھے. اماں بھی اور نوری ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگائے کچن میں جا چکی تھی. ادا سائیں، کیا بھابھی کھانا بھی اپنے کمرے میں کھاتی ہیں؟ دائم شاہ نے عالم شاہ کو یوں اکیلے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا دیکھ کرسی گھسیٹتے اس کے قریب کیے کان کے قریب جھکتے کہا تھا. عالم شاہ نے دائم شاہ کی بات پر ہاں میں سر ہلایا تھا. سیریسلی؟ آپ کب سے ایسی ناانصافی والے فیصلے کرنے لگ گئے؟ عالم شاہ کے ہاں میں سر ہلانے پر دائم شاہ نے لہجے میں حیرانگی لیے اب کی بار قدرے اونچی آواز میں عالم شاہ کو مخاطب کیے کہا تھا. اور اس کی ناانصافی کرنے والی بات پر عالم شاہ نے نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھا کہ وہ کہنا کیا چاہ رہا تھا. عالم شاہ کو یوں سوالیہ نظروں سے خود کی طرف دیکھتا پا کر دائم شاہ نے آخرکار اپنے دل کی بات زبان پر لائی تھی. وہ ان چند گھنٹوں میں یہ تو جان چکا تھا کہ اس کے ادا سائیں کا اپنی نئی نویلی بیوی سے تعلق کچھ ٹھیک نہیں چل رہا، پر جو بھی تھا عالم شاہ کو اسے بیویوں والا مان دینا چاہیے تھا، ایسا دائم شاہ کا کہنا تھا. آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہی ناانصافی کر رہے ہیں تو گاؤں والوں کے ساتھ کیا انصاف کریں گے؟ تم کہنا کیا چاہ رہے ہو دائم؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ادا سائیں کہ چاہے جیسے حالات میں بھی آپ کا نکاح ہوا ہے، آپ کو اپنی بیوی کو اس کے حقوق دینے چاہیے. اگر ہم سب یوں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں تو آپ کی بیوی کمرے میں کیوں کھائے؟ آپ کو بھابھی سائیں کو بھی کھانے کے لیے نیچے لانا چاہیے. دائم شاہ کی بات کو سن عالم شاہ نے سر جھٹکا تھا. ہاں، وہ کہہ تو بالکل ٹھیک رہا تھا. اس نے ایک دو بار ریحام کو لنچ اور ڈنر کے لیے
نیچے ڈائننگ ٹیبل پر آنے کا کہنا بھی چاہا، لیکن پھر اس کی گز بھر لمبی زبان کا سوچتے وہ رک جاتا تھا کہ ضرور سب افراد میں بیٹھتے وہ اس کے خلاف ہی بولے گی، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اسے اس کے ماں باپ یا اس کی بہن بھائی میں ریحام یوں نیچا دکھائے، اس لیے ریحام کو کمرے میں ہی بند کر کے رکھا تھا۔ دائم شاہ کی بات کا اثر تھا کہ عالم شاہ اگلے ہی پل اپنی نشست سے کھڑا ہوا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے لمبے لمبے ڈگ بڑھتا وہاں سے جا چکا تھا۔ عالم کو کیا ہوا؟ اچانک کہاں چلا گیا؟ ہرم نے عالم شاہ کی پشت کو ناسمجھی سے دیکھتے استفسار کیا تو دائم شاہ زیر لب مسکرایا تھا۔ وہ اپنی بیوی اور میری بھابھی سائیں کو لینے گئے ہیں اماں سائیں۔ آخر کو حویلی کی بڑی بہو ہیں، انہیں سب کے ساتھ مل کر کھانا کھانا چاہیے۔ جی، میں نے بھی عالم ادا سائیں سے یہی کہا تھا۔ نوران بھی معصومیت سے بولی تو ڈائننگ ٹیبل پر موجود سب افراد ہماسا مسکرا دیے تھے۔ عالم شاہ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولے اندر داخل ہوا تو اسے 440 وولٹ کا جھٹکا لگا تھا، کیونکہ ریحام وہاں موجود ہی نہیں تھی۔ نشا پچھلے 10 منٹ سے کھانے کا ٹرے تھامے زاویان خان کے کمرے کے باہر کھڑی تھی، لیکن اس میں اندر جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ ابھی کچھ دنوں پہلے تک یہی کمرہ تھا جہاں وہ بڑے دھڑلے سے آیا جایا کرتی تھی، لیکن آج وہ پہلی بار زاویان کی بیوی کے روپ میں اس کمرے میں داخل ہونے والی تھی۔ ساڑم بھائی، میں نے کہا نا، آپ کو اس بارے میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اور آپ میرے سامنے نشا کی کوئی بات نہ کریں۔ میں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں سننا چاہتا، اور رہی بات اس کے ہاتھ کا کھانا کھانے کی، تو ایسا ہرگز نہیں ہونے والا، اور اب تو ویسے ہی میری بھوک مر گئی ہے، اس لیے میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ ساڑم خان زاوی کو بھلا پھسلا کر اس بات پر راضی کرنا چاہا کہ نشا نے اتنے دل سے اس کی پسند کا کچھ بنایا ہے تو وہ اسے تھوڑا بہت کھا لے، لیکن زاویان خان اس نے 2 ٹوک لہجے میں یہ بات ختم کر دی تھی کہ نہ تو وہ نشا کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہتا ہے، اور اس کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا وہ تو ہرگز بھی نہیں کھانے والا۔ اس لیے ساڑم خان نشا کے حق میں صفائیاں دینا بند کر دے، جس پر ساڑم خان نے زاویان کے ضدی پن کو دیکھتے گہرا سانس بھرا تھا، اور ابھی وہ مزید کچھ کہتا کہ زاویان کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی، جس پر زاویان خان تو حیرانی سے دروازے کی جانب دیکھنے لگا، وہیں ساڑم خان وہ سمجھ گیا کہ ضرور نشا زاویان کے لیے کھانا لے کر آئی ہوگی، اس لیے پھر اگلے ہی پل زاویان خان کا کندھا تھپ تھپائی وہ اس کے قریب سے اٹھ گیا تھا۔ زاویان کے کمرے کا دروازہ کھولے جیسے ہی ساڑم خان نے باہر دیکھا تو سامنے ہی نشا قدرے کنفیوز اور نروس سے کھڑی تھی۔ ساڑم نے اسے پرسکون ہونے کا اشارہ کرتے سائڈ پر ہوئے اسے اندر جانے کا راستہ دیا، اور پھر دروازہ لاک کرتے وہ اپنے کمرے کی جانب چل دیا تھا، جبکہ زاویان خان وہ اپنے کمرے میں آنے والی شخصیت کو دیکھ ہکا بکا رہ گیا تھا۔ نشا نے اپنے کپ کپاتے ہاتھوں سے ٹرے پر گرفت تو مضبوط کی،
اور پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے زاویان کی طرف بڑھنے لگی کہ نشا کو یہود کی طرف آتا دیکھ کر زاویان نے اپنے دل میں موجود ساڑی نرمی کو ایک سائڈ پر رکھتے چہرے پر سنجیدگی سجائے اٹھا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی نشا میرے کمرے میں آنے کی؟ جاؤ اور ابھی اسی وقت چلی جاؤ یہاں سے۔ نشا کے سجے سوڑے روپ کو دیکھنے زاویان اپنے لہجے میں دنیا جہاں کی بیزارگی سموئے بولا نہیں دھاڑا تھا۔ وہ پہلے والا زاویان خان کہیں سے لگ ہی نہیں رہا تھا جو کہ نشا سے ہمیشہ محبت سے بات کرتا تھا اور جس کی آنکھوں میں نشا کے لیے بے پناہ محبت تھی۔ نشا جو کہ خود کو بہت مضبوط کیے زاویان کے کمرے میں آئی تھی، اس کی دھاڑ پر اس کا دل سہم گیا تھا اور قدم وہ بے ساختہ ہی لڑکھڑائے تھے۔ سالم خان زاویان کے کمرے کا دروازہ باہر سے لاک کرتے اب پرسکون ہوئے اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ زاویان کے غصے اور اس کے ضدی پن کو اچھے سے جانتا تھا۔ یقیناً اگر وہ دروازہ باہر سے لاک نہ کرتا تو اگلے 2 ہی سیکنڈ میں اس نے نشا کو اپنے کمرے سے باہر نکال دینا تھا، اور ایسا وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا، بلکہ وہ چاہتا تھا کہ نشا اور زاویان کچھ دیر اکیلے میں بتائیں اور نشا وہ زاویان کو اپنی بات کا یقین دلاتے اس کی ناراضگی کو ختم کر دے۔ اب سالم خان کی اس کوشش نے رنگ لانا تھا یا پھر نہیں، یہ بہت جلد پتہ چلنے والا تھا۔ زاوی میں خبردار اپنی زبان سے میرا نام مت لینا، اور میں نے کہا نا مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، جاؤ یہاں سے۔ نشا نے ایک بار پھر سے زاویان کو پرسکون کرتے کچھ کہنا چاہا کہ زاویان نے ایک بار پھر سے اس کی بات کو ٹوکتے اسے سخت لہجے میں اپنے کمرے سے باہر جانے کو کہا تھا۔ جاری ہے۔